नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अज़्ज़ व जल शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन, इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान के तहत आज की इस मजलिस का इनेकाद किया गया है और इसी मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है। अगरचे कि ये मौजू अब पुराना हो चुका है और तकरीबन हर साल इस हवाले से गुफ्तगूएँ होती हैं और एक ही जैसी गुफ्तगूएँ होती हैं। बज़ाहिर ये एक नया काम भी लगता है और नया मौजू भी लगता है। नया इस एतबार से कि अगर हम अपने माज़ी करीब में देखें तो इस तरह की मजालिस का इनेकाद नहीं होता था, पर रमज़ान आया और तरावी पढ़ी, दिन को रोज़ा रखा, रात को तरावी पढ़ी। गांव देहात में तो वो 20 सूरतों वाली तरावी होती थी और शहरों में ख़त्म कुरान का भी एहतमाम होता था। लेकिन ये कि अब तकरीबन बहुत खाली ऐसी मस्जिदें होंगी जिसमें 20 रकतों वाली तरावी होती हो और 20 सूरतों वाली तरावी होती हो। अब गाँव में भी, देहात में भी, मोहल्लों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाता है, पूरा कुरान मजीद पढ़ा जाता है। लेकिन ये कि रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी के लिए किसी मजलिस का एहतमाम हो, ये बिलुमूम नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के ख़िताब को इस्तेमाल कर लिया जाता है कि जो ज़हनी तैयारी के लिए लोग उसको काम में लाया जाता है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रुजू इलल कुरान की तहरीक शुरू की थी, उस रुजू इलल कुरान की तहरीक का एक ज़ैली शोबा रमज़ान में दौरा तर्जुमा कुरान भी है और उसकी तैयारी के लिए पहले एक इस्तक़बाल रमज़ान की मजलिस का इनेकाद भी किया जाता है। तो आज ये असल में उसी के तसलसल में ये महफ़िल का इनेकाद हो रहा है। तो लेकिन ये कि मैं इसमें कोई नई चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, शुरू में भी और आखिर में भी, दरमियान में उसी हिस्से का ख़ुलासा पेश करूँगा जो बिलुमूम हम गुफ्तगूएँ करते हैं। शुरू में ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि ये जो इस्तक़बाल रमज़ान की इस तरह की महफ़िल का इनेकाद है, ये हमारी रवायत में तो ज़रूर नई बात है, लेकिन ये कि जब हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायज़ा लेते हैं तो ये नई बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम फरमाया करते थे। ऐसी रवायात हमें मिलती हैं कि शाबान के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ख़िताब फरमाया सहाबा इकराम को कि जिसमें रमज़ान की बरकतों से आगाह किया गया। तो गोया हमारा ये काम भी एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करने का काम है जो तर्क हो चुकी थी। तो ये इस्तक़बाल रमज़ान कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि एक मतरूक सुन्नत को ज़िंदा करने का काम है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दौरा तर्जुमा कुरान का मामला है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक नई बात है। यहाँ तक तो ठीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में कुरान मजीद का ख़त्म फरमाया करते थे और ये भी सही है कि आखिरी जो आपका रमज़ान था उसमें आपने 2 दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद सुनाया।
لیکن یہ کہ کوئی اس طرح کی محفل، جس طرح کی محفل ہم منعقد کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، بلکہ جو تراویحیں ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں ایسے 2 یا 3 مواقع ہیں جس میں آپ نے مسجد میں اس طرح تراویح پڑھی ہو، لیکن وہ بھی 8 رکعت ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ البتہ یہ کہ آپ گھر میں تراویح پڑھتے تھے، اس کی رکعتیں جو ہیں وہ 36 تک بھی شمار کی گئی ہیں، 20 بھی ہیں، 36 بھی ہیں، لیکن یہ معمول آپ کا انفرادی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی یہ رسم شروع ہوئی ہے کہ جو آج مسلمانوں میں مروج ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمانوں میں وہی رکعتیں بھی وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا تعین کیا تھا، لیکن یہ کہ اس میں کمی بیشی بھی ہے، بعض کے نزدیک بعض 8 بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسے عشاء کے ساتھ کرنا اور اس انداز میں مسجد میں باجماعت کرنا، اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس پر ایک اضافہ ہے جو اس دور میں آ کے ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام کرنا۔ میں وہ کیا ہے، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں، ایک عرصہ ہو گیا یہ کام ہوتے ہوئے۔ اب اس یعنی 84 میں اگر شروع کیا ہے تو 16 اور 22 38 سال ہو گئے اس کام کو، بلکہ 39 سال ہو جائیں گے، کیونکہ بیچ میں وہ جو شمسی اور قمری کا فرق ہے تو ایک چکر بھی کھا گیا ہے نا سورج، تو 1 سال میں 2 ہو گئے، تو اس طرح کر کے تو یہ تو 39 دفعہ مختلف شہروں میں کتنی جگہوں پہ ہوتا ہے، لہذا وہ ایک معروف شے ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ یہ ایک یعنی آج سے چلیں 38 سال یا 39 سال پہلے ایک نئے کام کا آغاز کیا۔ بعض سطحی سوچ رکھنے والے لوگوں نے اسے بدعت بھی قرار دیا، جب نئی بات تھی تو لوگ بدعت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہمارے علماء حقانی کہہ لیجئے یا اہل علم کہہ لیجئے جو واقعی رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اسے کوئی فرض نہیں کر رہے، باقی اور جو نہیں کر رہے ان کو کوئی گناہگار نہیں کہہ رہے، تو اس بنیاد پر اس کی چھوٹ دی گئی۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا جو جواز فراہم کیا گیا ہے وہ اس کی رسم کے حوالے سے نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہم نے ایک خاص شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کی اسپرٹ اور اس کی روح کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس کی اسپرٹ اور روح کیا ہے کہ وہ جو قرآن مجید آپ نے کھڑے ہو کے سننا ہے، اصل مقصود وہ کھڑے ہو کے سننا ہے، اصل ارادہ اس کھڑے ہو کر سننے کا ہونا چاہیے۔ البتہ وہ کھڑے ہو کے سننے میں دل بھی لگا رہے، سمجھ بھی آ رہی ہو، تو اس کے لیے یہ ایک اضافی مشقت ہے جو آپ اگر کر لیں گے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سن لیں گے، مختصر تشریح بھی سن لیں گے، تو وہ کھڑے ہو کر سننے کا یوں سمجھیے کہ فائدہ، استفادہ بڑھ جائے گا، آپ زیادہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جتنا آپ اس کی طرف اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ یعنی یہ ثواب کے زیادہ ہونے کی بھی بنیاد یہ سمجھ لیجئے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ جس کتاب کے متن پر انگلی پھیرنے کا بھی ثواب ہے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے صبح اٹھ کے انگلی بھی پھیر لیتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ بغیر سمجھے اسے پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، تب بھی ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ہر حرف پر، لفظ پر نہیں، حرف پر، یعنی الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں اس پہ مل جائیں گی۔ آپ سمجھیں کہ اصل غرض و غایت تو اس کی سمجھنے کی ہے، تو اگر کوئی سمجھ کے پڑھے گا یا اس پر توجہ دے گا اور محنت کرے گا تو اس کے ثواب کی سطح کیا بنے گی؟ اس کا تو ثواب ٹنوں کے حساب سے ہو جائے گا، پھر وہ اس شمار میں نہیں آئے گا کہ 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملیں، وہ تو پھر ان کا ہم شمار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اصل مقصود ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھانا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو قرآن کھڑے ہو کر سنیں تو وہ سننا ہمارے لیے زیادہ مفید ہو جائے۔ اگر یہ روح بیدار رہے، یہ اسپرٹ پیش نظر رہے، تو کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ یعنی ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ترجمے کی نشست میں تو بڑی توجہ سے بیٹھے رہیں، لیکن جب تراویح کھڑی ہو تو ہم ٹہلنے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے وہ روح ختم ہو گئی ہے، وہ رسم آپ نے باقی چھوڑ، اور ایک نئی رسم آپ نے ایجاد کر لی ہے جس نے اصل سنت کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض مترجمین جو خود دورہ کرا رہے ہوتے ہیں
وہ اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ دورہ تو انہوں نے چونکہ کرا لیا، مشقت میں وہ انہوں نے اپنی جان ڈال لی، تو اب بے شک وہ تراویح نہ پڑھیں، وہ اس دوران آرام فرما لیں. تو یہ تو اس کی روح کو ختم کر دینے والی بات ہے. اسی طرح اگر آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ چونکہ ایک کام ہے ہم نے لازماً کرنا ہے، بلکہ زیادہ تعداد میں کرنا ہے، اسی سے ہمارے نمبر بنیں گے اور اسی سے ہماری ایفیشنسی شو ہوگی اور اسی سے ہماری کارکردگی کا اظہار ہوگا اور ہماری محنت ماپی جائے گی یا ناپی جائے گی، تو یہ بھی در حقیقت اس کی اسپرٹ کو ختم کر دینے والی بات ہے. یہ پھر اسے بدعت بنانے والی بات ہے. یہ ساری چیزیں شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. نیت پہلی شے ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے پہلی چیز نیت کا خالص ہونا ہے. تو ہم جو تراویح پڑھتے ہیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، لیکن اس تراویح میں ہمارا حسن آ جائے، خوبی آ جائے، بہتری آ جائے، اچھی ہو جائے، اس کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا اہتمام ہے جسے ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں. تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے سب کے. تو یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ہم ان برکتوں سے ہماری نیتیں بھی پوری طرح جو ہے وہ خالص ہو کر تو ہم پوری طرح اس سے مستفید ہو سکیں. پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم اس کے مقاصد بیان کرتے ہیں روزے کے اور قرآن کے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جس نے تفصیل جاننی ہو تو اس پر ہمارے تفصیلی خطبات موجود ہیں، میرے بھی ہیں، وہ آپ جہاں پہ لنک کھولیں گے تو مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب کے بھی ہیں، یوٹیوب کے بھی اوپر ہیں، ان کے اپنے جو پیجز ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، تنظیم کے پیجز کے اوپر بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی موجود ہے. تو میں ان ساری باتوں کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ ہے کہ کچھ نکات ہیں جو وہ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا. یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع اس کی پہلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ سکو. اور پھر اس کی جو تشریح ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ روزے کے عمل کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے. روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے عارضی طور پر رک جاتے ہیں. مجھے بھوک لگی ہے، بڑی شدید بھوک لگی ہے، لیکن نہیں، میں نے مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے، ابھی نہیں کھانا ہے. میں نے اپنے آپ کو روکا. میرے نفس کی خواہش بہت شدید ہے کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا. اچھا، جب بھوک لگی ہوتی ہے تو چیزیں بہت مزیدار نظر آتی ہیں. وہ آپ پکوڑے والے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ خوشبو آپ کے نتنوں سے ٹکراتی ہے تو آپ بندہ بے قابو ہوتا ہے کہ یار کوئی پاؤ ایک تو لے ہی لینے چاہیے. اور جب آپ کو کنو نظر آتا ہے تو طبیعت لباتی ہے، ادھر مطلب کھنچتی ہے. آپ کو جلیبی نظر آئے گی تو ایک اٹریکشن پیدا ہوگی. ویسے آپ پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ ساری چیزیں موجود ہوں، کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب پیٹ خالی ہو تو ان کے اندر بڑی کشش پیدا ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ کشش پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پانی، پیاس شدید لگی ہو اور پانی سامنے نظر آتا ہو. وہ جو مریض ہوتے ہیں نا جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں پانی نہیں دینا ان کو. وہ مریض کو پتہ ہے کہ پانی میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے، لیکن اس کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے تنا چھوڑیں تو وہ ساری نلکیاں جھلکیاں توڑ کے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پانی پی لے. تو یعنی یہ ایسی کشش ہوتی ہے، جن چیزوں کی ارجز ہوتی ہے نا ہمارے اندر، جس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو وہ انسٹنکٹیولی آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے. لیکن ہم کوشش کر کے اپنے اوپر ایک روک تھام کر کے کھینچ تان کر کے مغرب تک لے کے جاتے ہیں. اور جو چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں تو ان کو خرید کے لفافوں میں ڈال کے آ کے دسترخوان پہ سجا دیتے ہیں. ادھر رکھتے جاؤ، یہ سارے بیل میں نے اکٹھے کھانے ہیں، مغرب کے بعد کھانے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ایک امید کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں، جلیبی اچھی لگی ابھی نہیں، مغرب کے بعد کھا لوں گا، کوئی بات نہیں، کیلے اچھے لگے ابھی نہیں، مغرب، یہ سب جمع کرو ادھر رکھ دو. اور پھر وہ کھائے نہیں جاتے اتنے، لیکن وہ دن کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ بندہ جمع کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارا کام ہوتا ہے اس امید پر ہے کہ شام ہو جائے گی. اس سے ایک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ایک طاقت جنم لے لیتی ہے جسے ہم قوت ارادی کی طاقت کہتے ہیں، کہ میں ایک جذبے کی شدت میں بے قرار ہوں لیکن میں اسے ٹال سکتا ہوں عارضی ایک وقت تک کے لیے. یہ طاقت میرے اندر پیدا ہوگی. اب اسے آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں سمجھنی ہے بات کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو مستقلاً حرام کیا ہوا ہے. شراب حرام ہے، نظر بد نظری حرام ہے، اور برائیاں جو بھی اللہ نے حرام کی ہیں ان کی طرف بھی تو ایسی ہی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے نا.
اتنا جانتا ہوں ٹکرا گئی کسی سے نظر، پھر اس کے بعد نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر. تو یعنی جیسے جلیبی کی طرف دل مچلتا ہے تو ایسے ہی نظریں بھی مچل جاتی ہیں کہیں. تو اب یہاں پہ کنٹرول چاہیے بھائی، نظر جھکا کے رکھنی ہے. اللہ کہتا ہے نظر جھکا کے رکھو، لیکن یہ کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب طبیعت کو قابو کرنے کے لیے ایک طاقت چاہیے، ایک قوت چاہیے، ایک زور چاہیے. تو اس روزے کے عمل نے آپ کے اندر اتنی طاقت تو پیدا کر دی. ایک دن کا روزہ نہیں، 30 دنوں کے روزے کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج کل تو زمانہ ہی اور آگے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، 3 پڑھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ 10 روزے بھی رکھ لیتے ہوں، واللہ عالم، یا کوئی 3 بھی رکھ لیتا ہو. مختلف حدیثوں پر کسی نے فتویٰ نکال کے دیا ہو کہ شریعت کے 10% پر عمل کرنے سے بھی نجات ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی نکال لیا ہو. تو یہ 30 روزے یا 29 روزے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جن چیزوں کی طرف اس کا میلان یا وہ طبیعت مائل ہوتی ہے ان کو مؤخر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس امید پر ہوتی ہے کہ ایک دن زندگی کی بھی افطار ہو جانی ہے، اور جب میں مروں گا تو میری روح کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے. لیکن اگر میں دنیا میں ان چیزوں سے رکا رہوں گا، یہ جو افطار کی خوشی ہے اس کو موت کے وقت کی خوشی کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے وہ در حقیقت یہ بات ہے. تو اس کو یہاں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک سکو، ان سے دامن بچا سکو. یہ ہے روزے کا ایک مقصد جو یہاں بیان کر دیا گیا. دوسری بات یہ بتائی گئی آگے چل کر کہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا. تو اس کی وضاحت یہ آ گئی کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اب قرآن کی جو صفات ہے میں یہاں نہیں بیان کر رہا، وہ اس گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. یہاں بس اتنا جوڑ پیدا کر لیجئے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. محرم میں نہیں کیا گیا، ربیع الاول میں نہیں کیا گیا، رمضان میں اس لیے کیا گیا کہ اس میں قرآن فرض ہوا ہے، اترا ہے. اچھا، قرآن، ایک تو قرآن کے اترنے کی خوشی کا شکرانہ یہ ہے کہ روزہ رکھو، اور یہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کی کتاب اور روزے کا کوئی آپس میں تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب کے لیے بلایا گیا تو کوہ طور پر، تو انہیں 40 دن وہاں روزے رکھوائے گئے اور انہوں نے گویا ایک طرح کی چلہ کشی کی. اس کے بعد انہیں تورات دی گئی. یہ جو کتاب کا روزے کے ساتھ تعلق ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس سے اگلا نقطہ ہے. وہ جو پہلی بات ہے وہ کوئی اور ہے، یہ بات کوئی اور ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان کی اگر حقیقت سے ہم واقف ہوں تو یہ محض حیوان محض نہیں ہے، یہ صرف جبلتوں کا ہی جو ہے وہ مجموعہ نہیں ہے. ابھی میں نے جبلتوں کی بات کی تھی نا، اس کے اندر کوئی روح ربانی بھی ہے. اس کے اندر کوئی، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہوا ہے، اور وہ جو روح ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، خود مکتفی ہے. وہ اس جسم کی مرہون منت نہیں ہے اپنے وجود کے لیے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ روح بمعنی جان نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم بھی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. جیسے روح بغیر جسم کے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، ایسے ہی جسم بھی بغیر جان کے زندہ رہ سکتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. پہلے تفصیلات بیان ہو چکی ہیں مختلف خطابات میں کہ بعض شمار کے مطابق 4 مہینے، یا آپ اسے چھوڑ دیجئے 4 جو انسان کو پلٹیاں لگتی ہیں رحم مادر میں، نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، مضغہ ہے، اس کا پھر تسویہ ہوتا ہے. تو بعض کہتے ہیں 4 مہینے میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 40 دنوں میں ہوتا ہے. یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 4 مرحلے ہیں جو رحم مادر میں گزرتے ہیں، اس میں جان تو ہوتی ہی ہے نا. روح ان 4 مرحلوں کے بعد آ کے اس میں داخل کی جاتی ہے. تو گویا جان ایک علیحدہ شے ہے، روح ایک علیحدہ شے ہے. اچھا، جانوروں میں جان ہے، روح نہیں ہے. تو گویا یہ وجود روح کے بغیر بھی برقرار رہ سکتا ہے، اور روح اس وجود کے بغیر بھی برقرار رہ سکتی ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اب دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا، اس کی ساری غذا مٹی سے آئی، مرنے کے بعد یہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے.
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से आपको बनाया, इसी में आपको लौटाया जाएगा और इसी में से आपको दूसरी मर्तबा निकाला जाएगा। रूह तो अल्लाह के पास से आई, वो वापस भी अल्लाह के पास जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब समझ लीजिए कि उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह के पास से आती है। जैसे जिस्म मिट्टी से बना तो उसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से आई, लौट के भी मिट्टी में गया। ये रूह अल्लाह के पास से आई, इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह के पास से आई और इसने लौट के भी अल्लाह के पास जाना है। और जो ग़िज़ा है इसकी वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का पैगाम है। ये रूह रब्बानी एक ये रिसिपिएंट है जो इंसान के अंदर है, जो रिसीव करती है उस रूह को जो अल्लाह की तरफ से रूहुल अमीन लेके आए हैं। ये कनेक्शन है। अगली बात समझ लीजिए, उस खालिक और इस मखलूक, यानी सारी मखलूक नहीं, इंसान है मखलूक जो है, जो इंसान मखलूक में से जो इंसान है जिसके अंदर वो रिसिपिएंट मौजूद है, ये यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कनेक्शन है वो ये कुरान मजीद है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये रस्सी है। अब उस दौर में तार, ये वायर तो नहीं कह सकते, केबल तो नहीं कह सकते थे ना, रस्सी है। ये तनी हुई है ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, ये आसमान से जमीन तक तनी हुई है। तरफ़ुहु बिअयदीकुम व तरफ़ुहु बियदिल्लाह, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। कनेक्टेड, अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है, अल्लाह वाला बनना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के नूर से फैज़ हासिल करना है। तो वो रोशनी जिस वसीले से आप तक आ रही है वो वसीला अल्लाह की किताब है। जैसे इस बल्ब में करंट इस तार के जरिए से आ रहा है, इसी तरह आपके अंदर ईमान का करंट जो है वो इस किताब के जरिए से आएगा और ये आके आपके अंदर उस रूह को जगमगा देगा, उस बल्ब को रोशन कर देगा जो अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। और ये बल्ब जब रोशन हो जाएगा, अब वो जो तबीयत खिंचती थी ना बुराई की तरफ, वो नहीं खिंचेगी। ये तज़किया है, ये आपके दिल की सफाई हो गई है, उसकी गर्द सारी उतर गई है। ये जिक्र है जिसने आके आपका जंग उतार दिया है। जब जंग उतर गया है, अब जब आपका वजूद इस नूर से जगमगा उठा है, अब उस मेलान आपका वो जो था बदी की तरफ और बुराई की तरफ, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या बहुत कमजोर पड़ जाएगा। और आपका मेलान किस तरफ होगा? अब आपका रुख किस तरफ हो जाएगा? अब आपका रुख एक नई चीज की तरफ हो जाएगा। अब आपका रुख हो जाएगा इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें तो मैं करीब हूं। अब ये जरा कंपैरिजन कीजिए, हम मिलते हैं एक दूसरे से, क्या पूछते हैं? घर वालों का पूछेंगे, जानने वालों का पूछेंगे, दोस्त अहबाब का पूछेंगे, फिर ज़रा फुर्सत हो जाएगी तो कारोबार कौन सा, कहाँ प्लाट सस्ता मिल रहा है, कौन सी फाइलें खरीद लें तो इतना बचत हो जाएगी, यानी आजकल किस रुख पर काम चल रहा है, कौन सा कारोबार ठीक है, यही पूछते हैं ना। ये मेलान किस तरफ है? ज़मीनी चीज़ों की तरफ मेलान है। लेकिन जब वो रूह के अंदर कुरान उतर जाएगा, अब मेलान क्या होगा? अब मिलेंगे तो किसका पूछेंगे? यार अल्लाह। ये जो आपके नुक्ता नजर में फर्क आ गया, तलब में फर्क आ गया, मांग और डिमांड में फर्क आ गया, तरजीह बदल गई, ये किस चीज ने तब्दीली की? ये कौन सा मुर्शिद था कि जिसकी एक कनेक्शन ने आपकी कायाकल्प कर दी? ये कुरान मजीद है, ये वो कनेक्शन है, ये वो कनेक्टिविटी है कि जिसने आपको बदल के रख दिया। इस तब्दीली के बगैर माशरा नहीं बदला करता। कोई क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी किसी माशरे के अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकती जब तक कि एक फर्द अपने अंदर, उसके अंदर यह तब्दीली ना पैदा हो, उसकी तरजीहात ना बदलें, वो जमीन की तरफ देखने की बजाय आसमान की तरफ ना देखना शुरू कर दे, उसकी तलब जमीनी की बजाय आसमानी ना हो जाए। पहली तब्दीली यह है, चूं बजां दर रफ्त जान दीगर शवद, चूं जान दीगर शुद्ध जहां दीगर शवद। ये अंदर जाएगी तो अब आपका नुक्ता नजर बदल जाएगा। जब आपका ये नुक्ता नजर बदलेगा फिर आपको जहानी और नजर आएगा। पहले उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, अब वो आपको एक फानी हकीकत मालूम होगी।
یہ ہے وہ عظیم ترین تبدیلی جو انسان کے باطن میں روزہ اور قرآن مل کر پیدا کرتے ہیں. یہ دوسرا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو لے کے تھوڑا آگے چلوں. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو انسان کے اندر یہ دنیا کی محبت ہے یہ بھی اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو یار یہ مکان جو ہم بنا لیتے ہیں نا خود اپنی موٹیویشن سے، اس کے لیے بھی نبی اتارنے پڑتے. بات سمجھے میری؟ پھر نبیوں نے بتانا ہوتا کہ بھائی کم از کم 3 مرلے کا مکان لازمی بنانا ہے، نہیں تو نہیں بخشے جاؤ گے. 3 مرلے کا مکان فرض ہے، باقی 5 7 9 10 12 15 20 جو بھی بن جائے وہ نافلہ تعلق ہے، اضافی ہے، جتنا آپ کر سکیں، لیکن 3 مرلے کا فرض ہے. اور پھر یہ بھی بتانا پڑتا کہ 2 روٹیاں کھانی فرض ہیں، اوپر جتنی مرضی کھا لو، کیونکہ پھر روٹی کے اندر سواد نہ ہوتا نا، ٹیسٹ نہ رکھتا اللہ. یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ ہماری طبیعت کو کھینچتا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا، اس کی خوشبو آتی ہے اور ہم مائل ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں یہ جذبہ اللہ نے اندر نہ رکھا ہوتا ہے تو نبیوں کو آ کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی 2 روٹیاں لازمی کھانی ہے، نہیں مر جاؤ گے. مرنے سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ 2 روٹیاں کھاؤ. اور بھینسوں کی نسل نہیں ختم ہونے دینی ہے، گئیوں کی نسل نہیں ختم، یہ سارا پھر اترتا کتاب میں. لیکن ان کی محبت اللہ نے دل میں ایسی کھبا دی ہے کہ اس کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں کھبا دی، جن کی طرف ہم خود سے لپکتے ہیں، جن کی طلب ہمارے اندر خود سے موجود ہے، اور جس طلب کے اوپر ایک کنٹرول رکھنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ طلب بے قابو نہ ہو جائے، ایک حد کے اندر رہے. تو یہ ساری عبادت ہی میں آئے گی. آپ رزق حلال کما رہے ہیں، عبادت. آپ اپنے بال بچے پہ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ. آپ رات کو شب بسری کر رہے ہیں، شب باشی کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت، اگر اللہ کے احکام کے تابع ہو رہا ہے سب کچھ. تو اس کو ایک کنٹرول میں لے کے آئیں، وہ کنٹرول جو آپ کو کتاب مبین بتا رہی ہے. ان حدود کے اندر یہ کام کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا تو وہ ساری عبادت بن گئی. لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ اس کے اوپر چیک باقی کتاب کا نہیں رہا اور بے محابہ ہو گیا، حوانوں کی طرح کا ہو گیا، تو اب وہ گناہ کے کھاتے میں چلا جائے گا. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارا نقشہ رکھا ہے، ایک شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید نے اسے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے. سورہ اعراف میں بلم بن بعورہ کا ذکر آتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا. ان کو پڑھ کر سنائیے اس ہمارے بندے کی بات کہ جس کو کہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے عطا، یعنی کرامتیں دی تھیں، اس کو صاحب کرامت بزرگ تھا. تو وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو اور بھی بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف جھکتا چلا گیا. تو یہ زمین کی طرف جھکنا آپ سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ زمینی خواہشات. زمینی خواہشات کیا ہیں؟ حب دنیا. حب دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت. مال و اولاد یا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ ہے ایک ٹینڈنسی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ آیات آپ کے کیا کرتی ہیں؟ رفعناہ بہا، ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے اونچائی عطا کرتے ہیں، وہ اپورڈ لکنگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کتاب سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، وہ زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ ہے ایک بنیادی، جسے کہتے ہیں نا اسے دو راہ سمجھ لیں، جہاں سے آپ نے یا تو اوپر اٹھنا ہوتا ہے یا نیچے اترنا ہوتا ہے، یا زمین کی طرف جھکنا ہوتا ہے. اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اوپر اٹھانے کی بنیاد کیا بنے گی؟ اللہ کی کتاب. اور نیچے جھکنے کی بنیاد کیا بنے گی؟ یہ دنیا کی محبتیں جو ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، لیکن جب امبیلنس ہو جاتا ہے تو یہی ہمارے جو ہے پنجرا بن جاتا ہے جس میں ہم قید ہو جاتے ہیں. اچھا، بات یہاں تک ہی رہتی
تو تب بھی یعنی یوں سمجھیے کہ ٹریجڈی تو تھی، ناکامی تو ہے، نقصان تو ہے، افسوس تو ہونا چاہیے اس پہ، لیکن یہ ہلکا افسوس ہوتا، ہلکا نقصان ہوتا، کم تر جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ خسارے کی بات ہوتی۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے، اس بات کو سمجھنے کا ایک اینگل اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عظمت عطا کی جو کہ ہے اس کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ جو بنی آدم کی اللہ نے تکریم کی، تو اس پر کسی کو حسد بھی ہوا نا، جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی کوئی زیادہ لاڈ کریں تو دوسرے بچے بھی ذرا ایک حسرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیٹوں میں انصاف کرو، یہ نہیں کہ ایک کو 3 کیلے دے دو دوسرے کو 1 دو، تو وہ پھر ضد کا جذبہ پیدا ہوگا، حسد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق جنات بھی ہیں، اللہ کی مخلوق انسان بھی ہیں، انسانوں کو اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی، تو وہ جو جنوں کا سردار تھا ابلیس، اس پر اسے غصہ آیا اور یہاں سے اس کا جھگڑا اللہ سے چھڑ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ تو مجھے کہتے اس کو سجدہ کروں، لمن خلقتا تینا، جس کو تو نے گارے سے بنایا ہے، مجھے تو تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے گارے سے بنایا، اس کو میں سجدہ کروں؟ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے ذرا موقع دے دے قیامت تک کے لیے، کھل کھیلنے کا چانس مجھے مل جائے، لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا، یعنی ان کی ناک میں رسی ڈال کے اپنے پیچھے لگا لوں گا، یہ ان کی اوقات ہے۔ تو نے انہیں اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنے کمزور ہیں، میری ایک ہو، کیا امامہ نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے، میری ایک ہو۔ ویسے یہ آج دیکھیں نا ہمارے شہر میں اس دیوانگی کا ایک مظہر آپ کو جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں اور وہ کیا ہے آگے وہ نظر آئے گا، ایک ہو۔ تو ایک بیت معمور فرشتوں کا ہے، وہاں سے وہ اس کی ہو کون سنتا ہے؟ یہ زمین والا جو بیت معمور ہے وہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، وہ تو سجدہ ریز کر دیتی ہے، چشم ابرو کا ایک ہلکا سا اشارہ، جنبش، وہی دم ہلانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ خیر بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن یہ کہ اس نے اس وقت یہ بات کہی کہ میں ان کو جو ہے بالکل نتھ ڈال دوں گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے موقع ہے، اور ایک بات یاد رکھ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری تابعداری کی، تیرے پیچھے چلا، تیری بات مان لی یا تیرے اغوا کا شکار ہو گیا، فإن جہنم جہنم، پھر جہنم ہے تم سب کا ٹھکانہ، اور جزا موفورہ، وہ وافر بدلہ ہوگا تمہارا بھی اور ان سب کا بھی۔ تو مسئلہ اب یہاں پہ آ کے صرف ایک جو آپ کی صلاحیت تھی یا آپ کی کیپیبلٹی تھی یا آپ کا جو پوٹینشل تھا اس کے اصولی کی ناکامی کا نہیں رہا، مسئلہ اس سے آگے بڑھ گیا اپنے خالق کو شرمندہ کرنے کا، ایک چیلنج پہ پورا نہ اترنے کا، یعنی بات اس سے آگے چلی گئی۔ جب بات آگے چلی گئی تو اب یہ میٹر بہت سیریس ہو گیا، اور اس کا پھر انجام وہ دوزخ ہے جو ذکر کیا گیا، اور وہ ذالک هو الخسران المبین، وہ دائمی خسارہ ہو گیا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کا میزائل تو گائیڈڈ ہے جیسے انڈیا کا ہے، لیکن وہ بھول کے میاں چنو آ جاتا ہے گائیڈڈ، تو گائیڈڈ شے جب بھول جائے تو وہ گائیڈڈ تو نہیں رہی نا، وہ تو مس گائیڈڈ ہو گیا نا پھر۔ تو اب وہ جو بھی ہے اسٹریٹجیکلی جو کچھ بھی ہے، ہم ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو انگلیاں تو اٹھیں گی نا انڈیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر کہ بھئی آپ کا گائیڈڈ میزائل بھول کے میاں چنو آ گیا ہے، تو ذرا آپ اپنے ذرا جو بھی آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کا تو ذرا اندازہ لگائیں نا، جو آپ کیا ہو، آپ نے کیا شے بنائی ہے، یہ گلی ڈنڈا بنایا ہے یا میزائل بنایا ہے۔ تو اللہ نے جس بندے کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی تھی، یہ پوٹینشل، اسے شیطان نتھ ڈال لے تو یہ تو بہت بڑی سکیم کے اندر شگاف آ گیا۔ تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ پھر
تم اور تمہارے جو بھی پیچھے چلنے والے سارے ہوں گے وہ گویا کچرا ہے، وہ سروائیول کے قابل نہیں ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے اصول. جو اپنے آپ کو اپنے پوٹینشیل پر فٹ ثابت کرے گا وہ باقی رہے گا. تم سارے دوزخ کا ایندھن بنو گے پھر. اچھا یہ دوسرا درجہ ہو گیا، لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوئی. ایک اور بات بھی ہے. وہ بات کیا ہے کہ جب اس دنیا کا نظام آگے بڑھا تو شیطان صرف اکیلا ہی نہیں رہا، اس نے اپنی فوج تشکیل دے لی. شیاطین جن اور شیاطین انس فوج. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فوج جو ہے اپنی بھی کھڑی کی. ایک کو حزب الشیطان کہتے ہیں، ایک کو حزب اللہ کہتے ہیں. یہ میں نے کوئی بھی کہانی نہیں سنائی ہے آپ کو، یہ قرآن مجید کی ساری چیزیں ہیں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہے. اور یہ ازل سے جو ٹکراؤ چلا آ رہا تھا، اس نے امروز میں آ کے باقاعدہ جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ دو پارٹیوں کے ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لی. ایک طرف خیر کی قوتیں ہیں تو ایک طرف شر کی قوتیں ہیں. ان کے درمیان ایک اجتماعی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. ان کے الائز ہیں، نیچرل الائز ہیں. شیطان کے الائز کون سے ہیں؟ پوٹینشلی کون سا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے تفصیل سامنے لائی ہے نا، کون بنے گا جس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوگا، وہ پوٹینشلی کس کا الائی ہے؟ شیطان کا الائی ہے. یہ نفس میں آ کے پھونکے کون مارتا ہے؟ پھونک مارنے کا مطلب کیا ہے؟ پمپ کرنا، کسی چیز پر ابھارنا، کسی شے پہ اکسانا. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا. تم نہیں دیکھتے کہ ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں ان کافروں کے پاس، وہ ان کو ابھارتے ہیں جیسے ابھارا جاتا ہے. کس پہ ابھارتے ہیں؟ دنیا مزید کمانے پر. کس پہ ابھارتے ہیں؟ عیاشیاں مزید کرنے پر. کس پر ابھارتے ہیں؟ دنیا کی لذتیں سمیٹنے پر. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. خوب عیاشی کر لو، خوب مستیاں نکال لو، خوب گل چھرے اڑا لو، خوب یہاں دھما چوکڑی مچا لو. موج میلہ مستی، یہ ہے اصل زندگی. تو خوشیاں مناؤ. میرا جسم میری مرضی، میری دولت میری مرضی، میرا اختیار میری مرضی، میرا ملک میری مرضی. کوئی قدغن نہیں، گوارا نہیں ہے. تو گویا یہ شیطان کے لیے ایک نرم چارہ ہے جس پر وہ بڑے آسانی سے حملہ آور ہو گیا. اس نے بھڑکایا، نفسانی خواہشات کو اور بھڑکایا. وہ پورا نظام ویسا بنا دیا. دوائیاں بھی ویسی ہی ہوں گی، خوراکیں بھی ویسی ہوں گی، غذائیں بھی ویسی ہی ہوں گی. اس کے بعد یہ کہ وساوس بھی ویسے ہی ہوں گے، میڈیا بھی ویسا ہی ہوگا. ہر شے بھڑکانے والی. کس پر بھڑکانے والی؟ دولت مزید جمع کر لو، گھر اچھے سے اچھی جگہ پہ بنا لو، سٹیٹس اونچے سے اونچا کر لو، جسم کی لذت کا سامان اور سے اور کر لو، جسم کی خوبصورت بنانے کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا بھی کرو، اور ان کو پھر یہ کہ ان کی مارکیٹنگ بھی کرو، اور انہیں پھر پہنچا دو محلے محلے تک. اس کی رسائی بھی آسان بنا دو. بے حیائی میں جو ہے سرپٹ دوڑنے والے بنا دو. یہ اب ایک پوری جنگ ہے. اور اس میں یہ وہ پھر وہ گویا وہ ہتھیار لیتا ہے ان انسان. نتھ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے شیطان کے پاس. یعنی شیطان کا بھی ایک ریسیپینٹ انسان کے اندر موجود ہے نا، وہ اس کا نفس امارہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس چیز کو قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ بیان کیا، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. بے شک شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں کی طرف، جو دنیا میں ان کے دوست ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میں وحی کا ترجمہ کر رہا ہوں، پیغام رسانی کا. ان کے دلوں میں بات اپنی پہنچاتے ہیں. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. یوخی بعضهم الی بعض. وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے انسان تو شیطان کی طرف وحی نہیں کر سکتا نا، تو ایک دوسرے کی طرف وحی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شیاطین وحی کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی طرف.
ٹائم ویسے پہلے تنگ ہو گیا، لیکن یہاں ایک نقطہ میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں آج دنیا میں، روحانیت. تو بڑا مسئلہ رہتا تھا یہ کہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں کہ کون سی روحانیت اسلامی روحانیت ہے اور کون سی روحانیت شیطانی روحانیت ہے. اس لیے کہ پیچھے سے مضامین آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں، تو یہ دماغ میں یہ مضامین شیطان ڈال رہا ہے یا اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے خواب آتا ہے نا، تو خواب رحمانی بھی ہو سکتا ہے اور خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مجھے ایک خیال آیا، تو وہ خیال رحمانی بھی ہو سکتا ہے، خیال شیطانی بھی ہو سکتا ہے. مطلب شیطان میرے سامنے آ کے تو نہیں انٹریکٹ کرے گا نا، وہ خیال میں ہی کوئی بات ڈالے. وسوسہ کیا ہے؟ وہ آ گئی بات میرے اندر، الہام القاء کیا ہے؟ یہی چیزیں، ایک بات آ گئی دل میں. اللہ بھی کرتا ہے، اہل ایمان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو یہ جو غیب سے مضامین خیال میں آ رہے ہیں، تو یہ کوئی تو میرے ذہن میں پہنچا رہا ہے. اب میں اس کی ایک بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ادھر پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے، اسے ابھی کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے خیال آ جاتا ہے یار گاڑی کا پتہ کروں. میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں جلدی سے جاؤ یار میری گاڑی دیکھو، وہاں واقعی چور کھڑا ہو، آپ پکڑ لیں اسے. تو میں تو ولی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کوئی شک ہے میری ولایت کے بارے میں؟ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو سیکنڈ تھاٹ نہیں آئے گی کہ مجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ ادھر چور کھڑا ہے. آج کے دور میں تو چلیں پھر بھی یہ خیال آ سکتا ہے یار کوئی کیمرہ لگا ہوگا، مجھے کوئی الرٹ آ گئی. لیکن یہ کام آج سے 50 سال پہلے ہوا ہو اس طرح، اور ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی مکے میں، تو خفیہ ہو رہی تھی مکے والوں کو تاکہ نہ پتہ لگے. ابو جہل کو خبر ہو گئی، اس نے اپنے سارے لوگوں کو بتایا کدھر ہو، اٹھو بھائی ادھر بیعت ہو رہی ہے. تو حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو جا کے شیطان نے بتایا تھا. اب جو ابو جہل کے مرید ہیں یا جو اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے حواری ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ اصل روحانیت تو ابو جہل کے پاس ہے، کہ چھپ کے بیعت لے رہے تھے لیکن پتہ لگ گیا. تو یہ بات یقینی ہے کہ ہر دور کا جو فسادی ہوتا ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسپرچولیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ شیطانی اسپرچولیزم ہے، یہ روحانیت نہیں ہے. اب ہمارے خان صاحب نے اس کا بڑا اچھا نام رکھا ہے، وہ روحانیات یا روحانیت ہے. یہ فرق کرنا سیکھیں، یہ ایک علیحدہ شے ہے. تو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی وہی ہے. اور جب اللہ کی وحی سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہو، تو آپ شیطان کے لیے نرم چارہ بن گئے ہو. اب وہ خانہ خالی ہے جہاں شیطان ڈیرے ڈال لے گا. اور کہاں تک لے کے جائے گا؟ سورہ زخرف کی 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے. اور ذکر الذکر قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر، جو اس سے منہ موڑے گا، نقیض لہو شیطان، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور جب دوست بن جاتا ہے، یہ تو ابتدائی طور پہ صرف خیال میں بات آتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر سامنے بھی آ جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین اپنے ان دوستوں کو صراط مستقیم سے کھینچ کر دور، وہ جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، دور سمندر میں لے جاتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ اتنی مت مار دیتا ہے شیطان کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یہ تباہی پھر گئی، یعنی آپ کی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے، آپ احمق ہو گئے. شیطان نے پوری طرح نتھ ڈال دی آپ کو کہ آپ کا تصور خیر و شر ہی مٹا دیا. اس نے آپ کو برائی اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی برائی نظر آتی ہے. یہ در حقیقت جیسے سلوک ہوتے ہیں نا، سلوک قرآنی جو آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، یہ جو سلوک شیطانی ہے، یہ آپ کی مت مار کے پوری طرح شیطان کا غلام بنا دیتا ہے. یہ جو بندہ ہے جو پوری طرح شیطان کا غلام ہو گیا، اس میں سے کم صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوں گے، زیادہ صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوں گے، کم ذہین بھی ہوں گے، زیادہ ذہین بھی ہوں گے.
تو جس میں زیادہ قابلیت ہوگی شیطان کے نقطہ نظر سے آئنسٹائن بننے کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی، تو اس کے ساتھ تو پھر اس کا گاڑا یارانہ قائم ہو جائے گا. وہ تو بالکل جو ہے اس کے بالکل آمنے سامنے بھی آ کے اس سے بات کرے گا. لیکن ان شیطان کی ان باتوں کے اندر حقیقت نہیں ہوگی، دھوکہ ہوگا. یہ چیز جو ہے اسی آیت میں جو سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ ایک ہی رکوع کی 2 آیات ہیں، ایک شروع میں ایک آخر میں. جو آخر میں ہے وہ کیا، ان الشیاطین لیوخون الی اولیاءہم لیجادلوکم، یہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، بحث کریں، تکرار کریں، آرگومنٹ کریں، نیریٹو یا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں. شیطانی نیریٹو لے کے آئیں اور جو تمہارا رحمانی نیریٹو ہے اس کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں. یہ سارا استدلال کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ آرگومنٹ بلڈ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے استعداد چاہیے، علم چاہیے، تعقل چاہیے، تدبر چاہیے، غور و فکر چاہیے. تو جو اس کے کیپیبل ہیں ان پر پھر شیطان پورے فلسفے اتارے گا. اگر اللہ نے کتاب اتاری ہے تو وہ بھی پورے نیریٹو اتارے گا. لیکن ان نیریٹیوز کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ان کے اندر کیا ہوگا، یہ اس رکوع کے شروع میں آ گیا. اور شروع میں کیا آیا، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوخی بعضهم الی بعض. یہاں تک میں نے آپ کو سنا دیا تھا، اگلا حصہ چھوڑ دیا تھا. وہ جو شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے انسان دوستوں کی طرف جنہوں نے آپ سے مجادلہ کرنا ہوتا ہے یا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، زخرف القول. نمبر 1، وہ بات بہت چکنی چپڑی ہوتی ہے. یہ زخرف القول، میں پہلے اس کا ترجمہ کر لوں. قول بات، مضمون کہہ لیں، فلسفہ کہہ لیں، قول، اس میں یہ سب آ جائے گا. لیکن وہ ہوگا زخرف. زخرف کہتے ہیں سونے کو. اب بات کا سونا ہونا کیا مطلب، یعنی یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی طرف انسان کی طبیعت کھنچتی ہے، اٹریکٹیو ہے سونا، بڑی قیمتی دھات ہے. تو اس کلام کے اندر بڑی اٹریکشن ہوگی، سنہری قسم کا کلام، بڑا اٹریکٹیو، اسلوب بہت اعلیٰ، اخلاق کا بڑا اعلیٰ نمونہ، اور یہ کہ اس کے اندر سلاست لسانی بھی آپ کو نظر آئے گی. بڑے مرصع بھی ہوگا، مسجع بھی ہوگا. وہ بڑا جو جسے کہتے ہیں کھینچ لینے والا ہوگا. قرآن مجید نے بہت جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اٹریکٹیو، پرکشش، دلکش معلوم ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جو ہے نا وہ دین کا دشمن ہے وہ شخص. لیکن اوپر سے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، بڑا فسادی ہے. لیکن یہ کہ وہ اس کا نیریٹو بہت اچھا نظر آتا ہے، کھینچ لینے والا نیریٹو لے کے آتا ہے. تو یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول، ایک اس کا صفت یہ ہے. اور دوسری صفت کیا ہے، حقیقت کیا ہوگی اس کی، غرورا، دھوکہ، صاف دھوکہ، جھوٹ، فریب، دجل. اس بات کو سمجھنا ہے. تو جس طرح آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دانا کھانے پہ آمادہ کیا تھا شیطان نے، اس کو ذہن میں لے کے آئیں. کیا کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ دانا کھا کے فرشتہ بن جائیں گے، اور یہ دانا کھانے کے نتیجے میں آپ کو دائمی بادشاہت حاصل ہو جائے گی. اور قرآن کہتا ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس شیطان نے دلیلیں دے دے کر، کون سی دلیلیں، دھوکے کی دلیلیں دے دے کر انہیں قائل کر لیا. اس کا سارا استدلال دھوکے پر مبنی تھا. تو یہ سارے کاؤنٹر نیریٹو والے، ان کا انداز، ان کا اسلوب، ان کے بات چیت کا طور طریقہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاذب نظر کیوں نہ ہو، بلکہ ان کی شخصیتیں بھی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. ایسا کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب دھوکہ ہیں، سب فریب ہیں، اور سب یہ جو ہے غرور ہیں، اور یہ سب دجل ہیں. یہ ان کا سارا بیانیہ دجل پر مبنی ہوگا. پر لوگ شکار ہو جائیں گے، اس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں گے. لیکن کن لوگوں کے دل مائل ہوں گے، لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تاکہ ان کے ان دلائل کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان کا نتیجہ ہے، اللہ کو ماننے کا نتیجہ ہے. ایک اعتبار سے اللہ پر ایمان کا یوں سمجھے ایک شاخ ہے آخرت کو بھی ماننا. یہ دو چیزیں، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، اس دونوں کی جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن سے کٹنے کے نتیجے میں پھر شیطان کے اس حملے کے آگے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں سے جا کے جب ایک حزب الشیطان وجود میں آئے گی تو وہ دنیا میں پھر ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرے گی. اب اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری دنیا ہے یہ اجتماعیت کی دنیا ہے. آدم علیہ السلام کے دور کی دنیا انفرادیت کی دنیا تھی. ایون نوح علیہ السلام کے دور میں بھی انسان آزاد تھا، کوئی ایسی اس پر قانون کی قدغنیں نہیں تھی. لیکن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں قانون ہی قانون ہے، بندے کی انفرادیت تو سکڑ کے رہ گئی ہے. تو ایک بحث ہے دنیا میں، اس بحث کو سمجھ لیں. یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں ان کے اندر ہے. وہ بحث کیا ہے؟ ایجنسی ورسز سٹرکچر. ایجنسی سے مراد کیا؟ خودی، انسان کی اپنی ول، اس کی خواہش، اس کی سوچ، اس کی آزادی، یہ اس کی ایجنسی ہے. جو یہ سٹرکچر ہے یہ کیا؟ ریاست کا سٹرکچر ہے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس کا سٹرکچر ہے. جو آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے نا، یعنی میاں بیوی ہیں، آگے بچے، یہ بھی ایک سٹرکچر ہے. لبرلزم کیا ہے؟ میری ایجنسی کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، کسی سٹرکچر کی کوئی قدغن میرے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو جب الٹیمیٹلی آپ اس سطح تک پہنچیں گے جو لبرلزم کا منتہی مقصود ہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ انارکی ہے. یعنی ہر قسم کا سٹرکچر ختم ہو جائے گا، طوائف الملوکی ہو جائے گی. نہ برادری ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ ریاست ہے، نہ اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. آپ کی ایجنسی ہے تو میری مرضی، پھر میں جو کروں تو آپ کی مرضی، آپ جو کریں. آپ مجھے گولیاں ماریں، میں آپ کو گولیاں ماروں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ تو فساد کریٹ ہو جائے گا. اب دنیا کی سوچ یہاں پہ پہنچی کہ بھائی یہ فساد پیدا ہو جائے گا تو یہ اتنی مادر پیدر آزادی تو نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پھر شیطان آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ فیشزم ہونا چاہیے. چائنا ماڈل، میسولینی ماڈل. یہ ٹرمپ صاحب کیا لے کے آنا چاہتے تھے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مودی کیا لے کے آنا؟ پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان، آج وہ فیشزم کے راستے پہ چل پڑا. کیسے چلا؟ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کیا شیطانی چال ہے؟ تو یہ صرف ہندوستان اور امریکہ کا مسئلہ تھا؟ یہ ہمارے ہاں جو کچھ آنے والا تھا، یہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ون پارٹی رول. ایک اور نہیں، ہمارے کئی مسلمان دانشور، اسلام میں ایک ہی پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، وہ زیادہ پارٹیاں تو یہ کفر ہے، شرک ہے، تفرقہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وچ مرزا یار پھرے. وہ کیا گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یار پھرے، کلا لاڈلا پھرے. اور پھر وہ جو چاہے جو ہے وہ فیشزم لے کے آ جائے. اور اصل میں وہ کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے ہیں اصل میں جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام، جو عرصے سے چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو اور کوئی آگے سے چوں نہ کر سکے. یہ پوری دنیا کا ماڈل شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اس طرح کی آمریت مسلط کرے. عوامی شعور سے شیطان گھبراتا ہے. اور یہ جو جمہوریت آئی تھی یہ شیطان کے شوق سے نہیں آئی تھی. اقبال نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ شیطان نے بادل ناخواستہ قبول کی تھی. جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ آدم ہوشیار ہو گیا ہے، اب ہماری آمریت، نمرودیت، فرعونیت نہیں چل سکتی. تو اب اسے پھانسنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کرنا پڑا ہے. اگرچہ کہ یہ بھی دیوے استبداد ہے جو جمہوری قبا میں پائے کوب ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کی نیلم پری ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں تھا، شیطان کو مجبوراً اڈاپٹ کیا ہے. اب وہ واپس اسی پہ لے کے جانا چاہتا ہے، فسطائیت کے نظام پر. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آزادی سلب. اور غلام بندہ اللہ کی بندگی کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام آزاد بندے کا مذہب ہے، دین ہے. غلام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس پر عمل کرے. حضرت بلال اگر اپنے مالک کی بات مانتے تو اسلام پر کیسے چل سکتے تھے؟ جادوگر اگر فرعون کی بغاوت نہ کرتے تو حضرت موسیٰ پر کیسے ایمان لاتے؟
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو شیطان کا بنایا ہوا سٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے اور اس کی جگہ پہ ایک رحمانی سٹرکچر قائم کیا جائے، یاجوجی ماجوجی سٹرکچر ختم کیا جائے اور ذوالقرنینی سٹرکچر لے کے آیا جائے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ جو محمد الرسول اللہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ آسانی تھی اور آپ نے یہ قائم کر کے دکھایا، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا سٹرکچر مسلط ہو، اس کا نظام آئے۔ جو اس کے نظام کے لیے کوشاں ہیں وہ شیطان کی پارٹی ہے، جو اللہ کے نظام کے لیے کوشاں ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ یہ حزب اللہ ہے اور یہ حزب الشیطان ہے۔ اب آپ سوچئے حزب الشیطان کے عناصر دنیا میں کیا ہیں؟ میں نے ایک اصولی بات تو آپ کو بتا دی، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، یہ بات تو سامنے آ گئی نا۔ اب یہ دنیا کی محبت اگر آپ اقوام اور طبقات کی سطح پہ دیکھیں تو کن لوگوں کے دلوں میں؟ آپ کا سارا سرمایہ دار اسی محبت میں گرفتار، وہ مسلمان سرمایہ دار ہو، وہ عیسائی سرمایہ دار ہو، وہ یہودی سرمایہ دار ہو، اس محبت کے بغیر وہ یہاں پہنچتا نہیں، وہ سکھ ہو یا ہندو ہو۔ اس کے علاوہ جو عام عوام ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت تو انہی چیزوں کی ہے، ہاتھ نہیں پڑتا ان کا، وہ محروم رہ گئے، پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان وسائل کے اوپر ان سرمایہ داروں اور ان جو بھی ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ طبقات کی سطح پہ دیکھیں تو یوں بات بنے گی۔ اگر آپ اس کی کوئی جو ہے وہ قدیم روایت کی بنیاد پر تقسیم سامنے لائیں تو پھر قرآن مجید نے آپ کو دو گروہوں کے بارے میں بتایا، یہ پکے شیطان کی پارٹی ہیں۔ ان میں سے کوئی افراد کوئی انفرادی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پورے گروہ کو اللہ نے جو شیطان کی پارٹی قرار دیا ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں، اور آپ کو ان کی دوستی سے منع کر دیا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مت دوست بنانا یہود کو اور نصارہ کو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ اس شیطانی سٹرکچر کو جو اس وقت دنیا میں مسلط ہے، اس کو مسلط کرنے والے کون؟ کس نے کیا؟ یہ فرنگ کی رگے جاں کس کے پنجے میں ہیں؟ یہ یہود و نصارہ نے مل کر یہ سٹرکچر ڈیزائن کیا، شیطانی سٹرکچر۔ سامنے وہ ہیں، بیک پہ کمیونیکیشن ساری کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ یہاں تک تو آپ کو پسند آ گیا، اگلی بات نہیں پسند آئے گی۔ ان کے ساتھ جمع کیجئے ان مسلمانوں کو بھی جو دنیا کی محبت کی وجہ سے انہی کے دوست ہیں۔ اور کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے، اسی آیت سے اگلی آیت ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو، یعنی ان مسلمانوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ مرض کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کی جگہ پہ دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت کی جگہ پہ مال و اسباب کی محبت ہے، اللہ کی محبت کی جگہ اقتدار کی محبت ہے، اللہ کی محبت کی جگہ اپنے مفادات کی محبت ہے۔ یہ مرض ہے۔ جن میں یہ مرض ہے تم ان کو دیکھو گے یسارعون فیہم، وہ ان کے میں جا کے گھستے ہیں، کیونکہ دنیا کے یہ ساز و سامان تو ان کے پاس ہیں۔ وہ جس سے راضی ہوں گے ان کو امداد ملے گی، وہ جس سے خوش ہو جائیں گے، جو ان کے ایجنڈے پہ چلے گا اس کو وہ اپنی جنت میں رکھیں گے، ان کو عیاشیاں کرائیں گے، کیمپ ڈیوڈ میں لے کے جا کے ناشتے کروائیں گے، ان کے ملکوں کو بھی رنگ دیں گے، اور جو ان سے لا تعلقی رکھے گا ان کو نشان عبرت بنائیں گے، ان پہ ہل فائر میزائل ماریں گے، ان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، ان کا جینا اجیرن کر دیں گے۔ لیکن ان مسلمانوں کو تم دیکھو گے اس وجہ سے کہ ان کے دنیا کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے، ان پر کوئی گزند نہ پہنچے، ان کے نقصان نہ ہو جائیں مال و اسباب کے، اور ان کی چودراہٹیں ان کے ہاتھوں سے نہ چلی جائیں، یہ بجائے اللہ کی طرف جانے کے انہی کی طرف گھستے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی وہی اسی پارٹی میں ہے، پھر یہ بھی حزب الشیطان ہے، یہ حزب اللہ نہیں ہے۔ حزب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ انہی آیات میں آگے چل کے فرمایا مسلمانوں میں سے جو اندر ہی اندر، اوپر سے عبداللہ ہی ہے لیکن اندر سے وہ ان کا دوست ہو چکا ہے، ان کے چال چلن پہ جا چکا ہے، لیکن جو اندر سے بھی مسلمان ہے اس اندر کی مسلمانی کی نشانی کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ، پہلی نشانی یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔
دیکھیے یہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے. انسان ایک بندہ، میں یا آپ، وہ پہلا قدم کون سا ہے جہاں سے اللہ انگلی پکڑ کے پھر ہمیں صراط مستقیم پہ لے کے چلتا ہے؟ اس زمین کی گندگیوں اور آلائشوں سے نکال کر آسمانوں کی سیریں کراتا ہے. پہلا قدم، وہ پہلا قدم ہے محبت کا فیصلہ. آپ کی محبت کس سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا، اور لوگوں میں سے جو اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کے ند، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ند کیا ہوتے ہیں؟ مقابل کیا ہیں؟ یہ اللہ کے مقابل اور اللہ کی ضد کون ہیں؟ بت. وہ پرانی باتیں ہیں. اب تو ہندو بھی بتوں کو کچھ گھاس نہیں ڈالنے کے لیے تیار، یہ کوئی اور بت ہیں. اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ کون سی تصویریں؟ جو سورہ توبہ آپ کو بتائے گی. کل، اے نبی فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال نقترفتموہا، وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمائے، ڈاکے سے نہیں ملے، منی لانڈرنگ سے نہیں آئے، کرپشن سے نہیں ملے، محنت کر کے کمائے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَالتِّجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں اور جو تمہیں بڑے دل میں کھبتے ہیں. یہ 8 چیزیں ہیں، 8 کہ جو دنیا کی محبت کی علامت ہیں، اور یہ 8 وہ ضد اور ند ہیں جو اللہ کے مقابل ہیں. شک ہے؟ اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھیے، احب الیکم من اللہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے، تو بتوں کا ذکر ہے یا محسوس چیزوں کا ذکر ہے؟ اور اس دو رائے پہ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں یا نہیں کھڑا ہوتا، اور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، اور ہر مسلمان اس پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، ہر مسلمان کافر کیا ہر انسان اس پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ محبوب تر ہیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. نہیں، ان کا نقصان، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، نقص من الاموال والانفس، اس کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا. تو اگر اللہ سے محبت ہے تو قربان کرو. وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تو بیٹا نہیں قربان کرنے کے لیے ٹھانی تھی، تم سے بھی یہی مطالبہ ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ فیصلہ نہ مفتی صاحب کو پتا ہوگا، نہ مولوی صاحب کو پتا ہوگا، نہ کسی جماعت کے امیر صاحب کو پتا ہوگا، نہ نقیب صاحب کو پتا ہوگا، نہ ناظم صاحب کو پتا ہوگا، نہ معتمد صاحب کو پتا ہوگا. یہ فیصلہ بندے کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. جس نے یہ فیصلہ کر لیا، قرآن گواہ ہے، اللہ نے اس کی انگلی پکڑ لی. بات یہاں سے شروع ہوگی. یہ ہے ڈیسائیسو پوائنٹ. یہاں کھڑے ہو کے فیصلہ کر لیں آپ کی محبت کس سے ہے. اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا مادہ ہے. آپ اللہ کی پناہ میں ہو، شیطان آپ کا بال بیکر نہیں کر سکتا. اور یہاں رکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا شیطان کے سامنے. وہ جس طرح چاہے آپ کو الو بنائے. حزب اللہ اور حزب الشیطان کا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے، یہ جو آیت ہے آگے چلیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق، اب اللہ کہہ رہا فاسق ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ساری رسومات پوری کرتا ہوں، میں کوئی دین کی ظاہری کوئی رسم چھوڑتا نہیں ہوں، داڑھی میری پوری ہے، سرما میں لگاتا ہوں، امامہ میں باندھتا ہوں، پرنا میں رکھتا ہوں، ہر شے میری پوری ہے.
لیکن اللہ کو پتہ ہے میں فاسق ہوں اس لیے کہ میری محبت کسی اور، میرے دل میں کوئی اور ہی، اس سنگاسن پر کوئی اور ہی جو ہے بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے، مولوی صاحب نہیں جانتے۔ حضور کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی لا تعلمہم، یہ تو آپ بھی نہیں جانتے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اور یہاں سے پھر بندہ بے شک سٹرکچر جو حزب اللہ کا اس کے اندر ہو، لیکن یہ کہ اس کو وہ شیطان کی پارٹی کا بندہ ہے، اور اس کی اتنی مت ماری ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس درجے میں مت ماری ہوئی ہے، مسلمانوں سے تو جھوٹ بولے گا ہی، وہ جھوٹ بولنے میں اتنا طاق ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے جھوٹ بولے گا جیسے تمہارے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ صرف بولے گا ہی نہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، سمجھے گا بھی کہ وہ کسی بات پر کھڑا، یعنی اس کی بات کے اندر وزن ہے۔ تو یہ جو بہت سارے آپ کو لوگ ایسے نظر آتے ہیں دنیا میں بھی جو بڑے اعتماد سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو شیطان نے ان کی مت مار دی ہوتی ہے، ان کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں جنہوں نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تک بات پہنچ کے پتہ چل گیا نا، حزب اللہ کی طرف جانا ہے تو محبت اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ حزب الشیطان کی طرف جائیں گے تو محبت، پھر وہ جو دنیا میں آگے بڑھ گئے وہ ہوں گے ٹرینڈ سیٹر، اور پھر آپ کو کوئی موٹیویشنل سپیکر آ کے بتائے گا کہ بل گیٹس نے دولت کیسے بنائی تھی، اور آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ بل گیٹس کو فالو کرو گے تو یہ دنیا میں بن جاؤ گے۔ پھر کوئی بتائے گا کہ ملک ریاض کیسا سیلف میڈ آدمی ہے، یعنی پھر آپ کے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ نہیں رہیں گے، پھر یہ آپ کے نمونے ہیں جن کے آپ پیچھے آپ چلیں گے اور دنیا میں ترقی پائیں گے۔ اور ان کا کنیکشن پھر آگے جا کے ایک مائنارٹی ہے، انٹلیکچول مائنارٹی، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے، تو وہ انٹلیکچول مائنارٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سب سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ یہ کتاب مبین ہے۔ یہ وہ لنک ہے، جب جڑ جاتا ہے تو محبت کم نہیں پڑتی۔ اذا سألک عبادی انی، اب بندے کو ان چیزوں کی سوال نہیں اس کے دل میں پیدا ہوتا، اللہ کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کو پھر اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ اور یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے ان بندوں پر اے شیطان تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، وہ اس سے محبت کرتے ہو۔ میں آگے نہیں جا رہا، بس یہاں رک رہا ہوں۔ اور یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس ساری چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور یہ اللہ کی وحی ہے، اگر شیطان وحی کر رہا ہے اپنے دوستوں کی طرف اور آپ کے نیریٹو کا کاؤنٹر کر رہا ہے، فتنہ کھڑا کر رہا ہے، تو آپ کے اندر اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کو اعتماد دے گی، یہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کو طاقت دے گی، یہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کا نیریٹو بنائے گی، یہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کے لیے فرقان بنے گی۔ اب یہاں وہ تین باتیں جو قرآن کی آئی تھی جو میں نے چھوڑ دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے؟ یہ الہدا ہے۔ الہدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہدایت کے ان دلائل پر مشتمل ہے جو روشن ہے، شیطان کنفیوز نہیں کر سکتا۔ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تلبیس حق و باطل کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ چھانٹ دیتا ہے، حق کو علیحدہ کر دیتا ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ حق پرست بندہ، سچا بندہ، اللہ والا بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ، اللہ سے مخلص بندہ کنفیوز نہیں ہوگا۔ پہلی رہنمائی اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ ہے، اس کا رستہ اس پر کلیئر ہوگا۔ جس کا ذہن کلیئر ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی کلیئر کر سکتا ہے، اور وہ کسی جھوٹے کے مکر و فریب کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ بے شک سادہ لو، اس کا وجدان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی چھٹی حص اتنی توانا ہو جاتی ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے اس کے اندر، کہ وہ ہر دھوکے باز کے دھوکے کو دوسرے قدم پہ سمجھ لیتا ہے، کسی کے فریب میں نہیں آتا، کسی کی ملمہ کی ہوئی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، لچھے دار باتیں، گنڈے دار باتیں اس پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ حق شناس ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اسے حق شناس بنانے والی کتاب فرقان، یہ قرآن مجید ہے۔ اس سے یہ تعلق قائم کیے بغیر آپ شیطان کے لیے نرم چارہ ہیں۔
اب اس رمضان کا جو ہمیں موقع ملا ہے، دیکھیے ہم قرآن سے ہی دور ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے مقابل کھڑے ہو سکیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی لا سکیں، اس قرآن کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو محض ایک روٹین کا میٹر سمجھتے ہوئے ہمیں نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ ساری برکتیں سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے وہ ذریعہ بنا دے، وہ وسیلہ بنا دے، کہ جو تیرے ساتھ جوڑنے کا وسیلہ بن جائے، جو تیرے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، اور جو تیرے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر دے، یہ کر دیتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہ فقر قرآن جو ہے نا، پھر ہر شے سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے، یہ دنیا کی محبتیں آپ کے دل سے نکال دیتا ہے، یہ تزکیہ کر دیتا ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر اس دولت سے پوری، جسے کہتے ہیں نا ارادے کے ساتھ، جیسے ہم دنیا کی طلب لے کے کسی ماہر دنیا کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہم آخرت کی اور اللہ کی طلب لے کے قرآن مجید کے پاس آئیں، اور یقیناً ہم فیضیاب ہوں گے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فیضیاب فرمائے گا۔ اور یہ رمضان ہمیں ان برکتوں کے ساتھ مل جائے تو یہ عظیم دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور آپ اپنے تمام پیاروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ